अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगेरी। बात करें फ़ैसलों की तो अब यकीनी तौर पर ईरानी हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि तमाम वो मुजाहिरीन जो कि एहतजाज कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मगर उसके साथ साथ ईरानी लोगों ने यह भी फ़ैसला कर दिया कि ईरान में जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और ज़िंदगी मामूल की तरफ वापस आ रही है। ईरान के लोगों ने अब अपनी हुकूमत के साथ जो है यकजहती की करते हुए लोग जो है हज़ारों की तादाद में रोडों और सड़कों पर निकल आए और उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि ईरान जो है पुरअमन एक मुल्क है। चंद अनासर जो ऐसे थे जिन्होंने कोशिश की कि कहीं ना कहीं ये मैसेज जाए कि दुनिया को कि पाकिस्तान ईरान के अंदर जो है कहीं हुकूमत जो है लोगों के ख़िलाफ़ जिस तरह से एहतजाज करने वालों पर गोलियां चला रही हैं और मार रही हैं, वो भी ख़बरों ने दम तोड़ते हुए अब ईरान में जो है इंटरनेशनल कॉल और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी मामूल की तरफ वापस आ रही है। मगर इसके साथ साथ आगे बढ़कर बात करें तो अमेरिका आज भी कह रहा है कि ईरान में जो कि अमेरिका के शहरी मौजूद हैं वो 24 घंटे के अंदर ईरान छोड़ दें, क्योंकि ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो है कहीं ना कहीं जो ख़बरें आ रही हैं अमेरिका की तरफ से कि कभी भी ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है। मगर इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये भी बात करते हुए कहा कि अमेरिका जो है मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, जंग के लिए भी तैयार है। मगर ईरान की तरफ से ये भी सामने बात आई कि बातचीत से भी हम करने के लिए तैयार हैं। मगर इस वक्त जो अमेरिका का और इसराइल का एक पेज पे होना क्या ईरान के लिए ख़तरनाक होगा या नहीं। मगर इससे हटकर बात करें तो पाकिस्तान किस तरह से ख़ास तौर पर ईरान जो एक अच्छा दोस्त है उसके साथ ताल्लुकात और इसके साथ साथ चाइना और अमेरिका के साथ किस तरह से बात करेगा पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी दिफाई पॉलिसी पाकिस्तान की क्या होगी, इस पर भी बड़े अहम सवालात इस वक्त हो रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात, दूसरे हिस्से पे यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर हैं और बैनुल अक़वामी उमूर के जो है माहिर हैं जी.आर. बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और मरवर हसन जो है साहब जो है वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, जो कि इस वक्त पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की जो सूरत हाल है उस पर उनसे भी बड़े अहम सवाल करेंगे। जी.आर. बलोच साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा, ये जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर जो इस वक्त बिगड़ती हुई नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ईरान पर जो है अमेरिका अब ये फैसला कर चुका है कि जो है 24 घंटे के अंदर वहाँ पर जो अमेरिकन शहरी मौजूद हैं वो अपने मुल्क वापस आएँ। क्या आप समझते हैं कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने हतमी फैसला कर लिया है? शुक्रिया। देखिए मुगरी साहब, इससे पहले कि हम किसी हतमी असेस तरफ जाएं, बेहतर होगा कि हम देखें कि किस चीज से हम डील कर रहे हैं। जी एक दो चीजें हैं जिनको हमें अपने लिए भी वाज़ा करना मुनासिब होगा और सामईन नाज़रीन के लिए। ये तीसरा बड़ा एक लिहाज से अवामी मुजाहरा है, प्रोटेस्ट है, जो कि ईरान में हमें नजर आया 2009 में, फिर 2022 में, फिर अब 25 वाला जो है, और उसको तकरीबन 3 हफ्ते हो गए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुई, तकरीबन 500 तक का बता रहे हैं लोग, जिसमें 120 या 100 जो है वो लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं, बाकी सिविलियंस हैं। तो एक चीज तो खतरनाक नजर आ रही है कि खून बहा है दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी और प्रोटेस्ट करने वालों की तरफ से। नंबर 1। नंबर 2, कोई शक नहीं इसमें कि इस वक्त ईरान की जो फाइनेंशियल इशू है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो बहुत गंभीर तरीन है कहा जाए तो मुनासिब होगा सिंस द रिवॉल्यूशन। कि कहाँ 1979 में जब रिवॉल्यूशन आया तो $1 के 7 होते थे ईरानियन रियाल, आज है 1.7 मिलियन। तो तकरीबन 100-200% जो भी इन्फ्लेशन का लगा ले रेट, वो हो चुका। तो और ये बता रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम यह है कि इलीट से लेके आम आदमी, मिडिल क्लास, तमाम का तमाम जो है वो इम्पैक्टेड है इस इन्फ्लेशन से, इस जो कुछ हो रहा है, उनकी फाइनेंशियल इशू है उनके उस हिसाब से। तो ये जो प्रोटेस्ट है वो किसी एक का नहीं,
یہ تینوں چاروں جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، جس میں ایلیٹ بھی ہے، عام لیبر بھی ہے، مگر مڈل جی اکبر کلاس. صاحب بالکل وہ تو ایرانی حکومت نے بھی کہیں نہ کہیں یہ بات تسلیم بھی کی کہ جو مہنگائی ہے اس کو مانتے ہیں جو ہوئی ہے، اور جس کو جو ہے کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر اس سے بڑھ کر جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات، اور انہوں نے جب امریکہ کی طرف سے جو بات ہوئی کہ مظاہرین کے اوپر اگر گولی چلائی گئی تو پھر امریکہ چپ نہیں بیٹھے گا، تو اس سے مزید جو ہے جو مظاہرین تھے ان کو ہمت ملی کہ اب ہمارے پشپناہی پر جو ہے امریکہ جیسا ملک سپر پاور کھڑا ہوا ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتا. ایرانی قوم مختلف، وہ بڑی خوددار قوم ہے، وہ بڑی محبت کرتی ہے اپنے ملک کے ساتھ، بلکہ ٹو دا کانٹری امریکن اور اسرائیلی جو دھمکیاں ہیں اس سے ان کی لیجیٹمیسی اور ان کی جینوئن جو ڈیمانڈس ہیں ان پہ اثر پڑ رہا ہے. اور وہ جو نیریٹو سرکاری ایک لحاظ سے اگر کہا جائے کہ جی یہ بیسیکلی اتنا گمبھیر نہیں ہے پروٹیسٹ ہماری ناکامیوں کی وجہ سے، بلکہ یہ آؤٹ سائڈ سے انسٹیگیٹڈ ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے ان کا موقف جو ہے وہ کمزور ہوا ہے، مضبوط نہیں. کیا اچھا ہوتا کہ امریکہ اور اسرائیل مکمل طور پہ نیوٹرل رہتے اور ایرانین کو اپنی حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے دیتے. اب یہ کہ وہ ڈاؤٹ پڑھنا شروع ہو گئے دنیا کی نظر میں بھی، اینالسٹ ہم اور آپ جو ہیں ان کے اندر بھی، اور شاید ایرانی معاشرے کے اندر بھی، کیونکہ اس میں انہوں نے کچھ بتایا بھی ہے، کچھ لوگ کو اریسٹ بھی کیا ہے. تو اس لحاظ سے جی تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا کہنا ان کو ہمت نہیں مگر سر دلاتا. ایسے لیکن واقعات پوری دنیا میں جب ایران کے اندر احتجاج ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر برطانیہ میں آپ نے دیکھا کہ ایرانی جو ہے کونسل جنرل تھا یا ایمبیسی، ان کا فلیگ تک اتارا گیا اور لوگوں مظاہرین نے. تو اس سے کہیں کہ جو ہے رضا کا واپس آنا ممکن ہے کہ ایران میں پھر تختہ پلٹ ہو جائے اور جو ہے دوبارہ کوئی اور آ کے حکومت سنبھال لے، ایسا ہے لگ رہا ہے آپ؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جو تھیوکریٹک رجیم ہے یا ملا رجیم جسے نام الفاظ میں کہا جاتا ہے، جی اس سے مناقی کی طرف نہیں جا سکتا. شہنشاہیت کی طرف ریورسل ایران کا کائنڈ آف آلموسٹ امپاسبل ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ تو گراؤنڈ ریالٹیز اس کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں اور نہ ہی ایرانین اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لہٰذا اس چیز کو تو مجھے کم از کم تقریباً اپنے جو میری کیلکولیشن ہے اس میں سے میں مجھے آؤٹ کر رہا ہوں. وہ ضرور کوشش کریں گے، وہ جو رضا شاہ کے جو فرزند ہے، رضا شاہ جی جونیئر، وہ کوشش بھی کر رہا ہے. اور خاص طور پر اچھا جو پروٹیسٹ باہر ہو رہے ہیں، ہمیں اس کو بھولا نہیں چاہیے کہ بہت ساری تعداد جو ہے وہ جو کہ اس ریولوشن، اسلامک ریولوشن کے مخالف تھی، وہ باہر یورپ میں خاص طور پہ وہ اوبیسلی وہ رعایت مراعات یافتہ جو طبقہ تھا اس زمانے کا شاہ کا، وہ وہاں ہے اور بڑا انفلوئنشل بھی ہے. تو یہ کوئی اتنی اچھمبے کی بات نہیں کہ وہ لوگ گئے. اور ہمیں یو کے کا تو پتہ ہے وہاں پروٹیسٹ کا کسی حد تک فریڈم بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ جائیں پروٹیسٹ کریں، اینڈ دے اونلی یوز فورس وین اٹ از ریلی نیسیسری. سر، تو وہ اتنا بڑا میری نظر میں اتنا بڑا انڈیکیٹر نہیں ہے. اب انڈیکیٹر بڑا اگر یہ ہے. بات کی جائے کہ کہیں نہ کہیں امریکہ کو جو عزائم تھے، جو کہ بہت سے لوگ اخبارات نے لکھے بھی، اگر بات کریں تو تیل کی، تو تیل تو اب اس کا وینزویلا کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ تیل کی جو ہے کبھی یا سمجھا جا رہا تھا وہ تو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی. تو ایران میں انٹرسٹ کیا ہے؟ صرف یہ کہ اسرائیل یا کچھ اور بھی؟ آئی تھنک ایک کا تو آپ نے ذکر کر دیا کہ پورے مڈل ایسٹ میں اگر کوئی اس وقت ملک جو کہ اسرائیل کو مڈل ایسٹ کے اندر مکمل طور پہ سائیکولوجیکل، پولیٹیکل اور ایموشنل لیول پہ ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ ایران ہے، اور ایک لحاظ سے ریزسٹنس کرتا ہے نہ صرف ایران کو لیکن ویسٹرن ہیجمنی کو بھی کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک تو چیلنج ضرور ہے کامن امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران بنا رہا ہے سنس دا ریولوشن 47 ایئرز بیک، اور وہ ہمیشہ ٹارگٹ رہا ہے اسرائیلی حملوں کا. ہم نے لاسٹ دیکھ لیا لاسٹ ایئر جو ان پہ مئی جون میں ہوا تھا حملہ، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے پہلے بھی حملے ہوئے ہیں ان کے اوپر. اور ایک مسلسل وار آف نیریٹو تو چلتی رہتی ہے ایران کی طرف سے
ان دونوں ملکوں کے مخالف اور ان دونوں ملکوں کے طرف سے ایران مخالف. بالکل لیکن ہمیں بیسیکلی سمجھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ یا اسرائیل اتنا بڑا قدم لیں گے کہ جا کے حملہ کریں؟ کیا اس سے پروٹیسٹرز کو فائدہ ہوگا یا کوئی پولیٹیکل ڈومیسٹک تبدیلی آ سکے گی کہ نہیں آ سکے؟ زمینی جنگ تو نہیں ہو سکتی. اگر دیکھا جائے تو فضائی حملہ اگر ہوتا ہے تو ٹارگیٹ ہوگا جو موجودہ قیادت ہے. اگر خدا نخواستہ امریکہ کوئی پلاننگ کر بھی رہا ہے یا پھر بات جو ہو بھی رہی ہے تو زمینی جو جنگ ہے اس میں تو کہیں نہ کہیں اس وقت اسٹینڈ ہے امریکہ کے پاس اسرائیل کے بعد کہ وہ زمینی جنگ جو ہے اس وقت کر سکے. نو، بوٹس آن گراؤنڈ کا تو آلریڈی کہا گیا ہے کہ نہیں ہوگا. جی وہ دیٹ از ناٹ پالیسی آف ٹرمپ کہ بوٹ آن گراؤنڈ ان کے ہوں. مے بی ان کو یہ توقع ہے کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کنورٹ ہو جائیں گے ایک ریبیلین. بالکل وہ بہت دور ہے. میرا خیال وہ کیلکولیشن ان کی درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جینوئن ڈیمانڈس ہیں ان کی، اور یہ ڈیمانڈ ری ایلوکیشن سے، ری اپروپریشن سے یا نئی کوئی جہت اکانومی کی یا ڈومیسٹک جو ان کی فائنانس کی ہے اس کو کرنے سے یہ سالبل ہے. یہ امپاسبل نہیں کہ نہ ہو سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے. مجھے صرف جو خطرہ ہے تو یہ کہ امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے یا کوئی تیسری جو بی فورس سمجھتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم وہاں تبدیلی لائیں. 47 ایئرس ہو گئے ہیں، 37 تو صرف ان کو ہوئے ہیں جو بھی ان کے رہنما ہیں. تو وہ مس کیلکولیشن کی وجہ سے اگر بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، پھر ایک افراتفری ہوتی ہے، تو وہ بڑا مشکل لمحہ ہو سکتا ہے ایران کے لیے، اور پھر بائی امپلیکیشن پاکستان. بالکل. میں جیار صاحب یہی اسی طرف آ رہا تھا کہ پاکستان بڑا فیصلہ ہے. اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ہو، مگر اس کے باوجود اگر ایسا فیصلہ امریکہ یا اسرائیل کر بھی لیتا ہے تو اس کے بعد پاکستان اور پاکستان کی فارن پالیسی اور دفاعی پالیسی کیا ہوگی. دوسرا بڑا اہم سوال یہاں پر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ماضی میں جو افغانستان میں ہوا اس کے بعد جو ہم نے جو سب سے بڑی زیادہ قربانی پاکستان نے دی اس کے نتائج اب تک آپ کے میرے سامنے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایران پر اگر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کہاں ہوگا؟ پاکستان کی پالیسی، دفاعی خارجہ پالیسی کہاں ہوگی؟ دیکھیے یہ بڑی واضح ہے. ہماری خطے جو ریڈ لائن ہماری ہے جی کہ ایرانی لوگ، ایرانی حکومت جس کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں، ایرانی لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں. کوئی بھی انسٹیبلٹی، کوئی بھی ایگریشن کسی طرف سے بھی ہوگا وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ اگر وہاں کی عوام چاہے کہ تبدیلی آئے، لیکن وہ بھی خونی نہیں. خونی تبدیلی کہیں بھی اچھی نہیں ہوتی، اور خاص طور پر ہمارے پڑوس میں. اور اس کی امپلیکیشنز ہے کیونکہ ہمارا بلوچستان جو پروونس ہے وہ اس کا آدھا ایران میں ہے، بلوچ رہتے ہیں دونوں طرف جی اس لحاظ سے. تو ہمارے لیے بہت امپلیکیشنز ہیں. خدا نہ خواستہ اگر بہت بڑی عراق کی طرح حالات وہ بنا دیتے ہیں جس طرح انہوں نے بنائے ہیں تو ریفیوجیز آ سکتے ہیں. اس کا لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہو سکتا ہے ہمارے لیے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے 1-2 سال نہیں پھر دہائیاں لگ جاتی ہیں ان ملکوں کو، ان معاشروں کو دوبارہ اپنی شکل میں آنے میں، اور نہیں آتی. جیار صاحب ساتھ ہی رہیے گا. رانا جاوید صاحب ہیں، بین الاقوامی امور کے جو ہے ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب آپ نے وقت والا پروگرام کے لیے. فرمائیے گا کہ امریکہ اور ایران کی کشیدگی اس وقت جو ہے بڑی اہم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اب ایران کی سڑکوں پر جو کل تک جو مناظر نظر آ رہے تھے ان میں خاصی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب لوگ سڑکوں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ حکومت یا پھر ایران کے جو ہے پالیسیوں سے حمایت جو کرتے ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں. اس سے آگے بڑھ کر اگر بات کریں تو کہیں نہ کہیں جو کہا جا رہا تھا کہ یہ شدت والے جو مظاہر ہیں جو مزید شدت اختیار کریں گے، اب ان میں شدت ختم ہو گئی اور اب وہ گھر کی طرف لوٹے ہیں. کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ میرا خیال دیکھیں گے اس وقت ایران نے، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو صورتحال کو بائی اینڈ لارج کنٹرول کر لیا ہے یا کنٹرول کرنے کے قریب ہے. ابھی مظاہرے پوری طرح تو ظاہر نہیں رکے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں پتہ نہیں کہ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کمیونیکیشن اور باقی جو لینڈ لائن کمیونیکیشن ہے، ساری سروسز جو ہیں وہ سسپینڈڈ ہیں.
لیکن ایک چیز آئی تھنک آج بحال ہو گئی ہیں، سروسز بحال ہو گئی ہیں، انٹرنیشنل کالج پارشلی ہو سکتا ہے چند ہو، لیکن بائی اینڈ لارج وہ سسپینڈڈ ہے. اور دیکھیے دوسری بات یہ کہ ایک ایران کے اندر جو جینوئن مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن بہت ہائی ہے، اور ایک جو یو ایس ڈالر ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ 1 ملین ایرانین ریال ہے. اور چونکہ ایک تو اس کا حصہ جہاں تک مہنگائی ہے اور انفلیشن ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ ان مظاہرین کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ بھی گھس گئے جو یقیناً جن کی سٹیزن شپ ایرانین ہوگی، لیکن ان کے پیچھے جو ہے اسرائیل اور امریکہ ہے. انہوں نے بلڈنگوں کو جلایا ہے اور بڑے کئی 2 درجن کے قریب بینکوں کو جلایا ہے، گاڑیوں کو، اسٹیٹ اون بلڈنگز کو جلایا. تو میرا خیال اس کے بعد ایرانی حکومت نے بہت ہی ایکسیسو یوز فورس کو یوز کیا ہے. کچھ اطلاعات ہیں کہ جو مرنے والوں کی تعداد ہے اس میں ایک 100 کے قریب جو ہے ایرانین سیکورٹی فورسز ہیں، اور کچھ 650 کے قریب 640 کا فگر ایک آ رہا ہے جس میں جو مظاہرین بھی جو شامل ہیں. لیکن جو باقی مغربی ذرائع ہیں ہم اس پہ چونکہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، وہ ایگزیجریٹ شاید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے والوں کی تعداد شاید ہزاروں میں ہے. اب سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ کیا اس جنگ میں کودے گا یا نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر تو کوئی کامن سینس کرائیٹیریا ہے تو وہ کودنا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانین حکومت کو ہٹانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل آرڈر کو ریموو کرنے کا ان کے لیے چیلنج ہے. اس کے لیے کوئی چند سٹرائکس یا سرجیکل سٹرائکس سے یہ معاملہ حل ہوتا ہے وہ نظر نہیں آئے گا. اس کے لیے کم سے کم 2-3 سال کی لمبی جنگ چاہیے ان کو. اس کے لیے یہ نہ تو امریکہ یہ افورڈ کر سکتا ہے اور نہ تو اسرائیل. آپ کو یاد ہوگا کہ 11-12 دن کی جو جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس میں چونکہ اسرائیل کی ٹیریٹوری بہت تھوڑی ہے وہ ودسٹینڈ نہیں کر سکا جو میزائل کی بارش ایران نے کی. اس کے بعد یہ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہونا پڑا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی اگر فورن انٹرونشن نہیں ہوتی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، یہ جو مظاہرے ہیں یہ کنٹرول ہو جائیں گے. لیکن اگر فارن انٹرونشن ہو گئی تو اس کے نتیجے میں یہ جنگ اور اس کے رانا جاوید صاحب اگر اسے تھوڑا بڑھ کے آگے بات کریں تو کہیں نہ کہیں ایرانی حکومت کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں، خاص طور پر جو بیانات آ رہے ہیں، پھر امریکہ کی جانب سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جنگ حملہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت کو بھی برقرار رکھیں گے. تو یہ کہیں کہ اس وقت صرف دھمکی کی حد تک ہے یا جو ہے امریکہ کارروائی کر سکتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتا کہ وہ حملہ کرے، لیکن اس کے اوپر جو زیونسٹ اور یہودی لابی کا جو اثر ہے سیاسی وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ بلیک میل بھی ہو رہا ہے، اس کے سیکس سکینڈلز بھی ہیں، اور ان مجبوریوں کی وجہ سے کوئی وہ حماقت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن جو آپ نے مذاکرات کی بات کی، دیکھیں مذاکرات کیا ہے؟ مذاکرات یہ ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو آپ اپنے نیوکلیر انریچمنٹ جو ہے اس کو 0 کے اوپر لے کے جائیں، آپ ایون جو پیسفل رائٹ ہے آپ کا سول نیوکلیر انرجی کے لیے وہ بھی ختم کریں. اور ایران جو ہے کسی بھی طور پہ اس پہ ایگری نہیں کرے گا. اگر ایران اس آفر کو ایکسیپٹ کر رہا ہے تو ایران اس کو ٹیکٹیکلی کر رہا ہے، وہ ان مذاکرات کو پرولونگ کرے گا اور اسی اسنا میں جو انٹرنل صورتحال ہے اس کے اوپر وہ قابو پالے گا. یہ ایران کی پالیسی کا حصہ ہے. اگر مذاکرات سے یہ معاملہ حل ہو جاتا تو 11-12 دن کی جنگ نہ ہوتی، اور یا اس کے بعد کوئی مذاکرات دوبارہ شروع ہو جاتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے ایران کی طرف سے بھی I would call it in military sense is a tactical approach. اور امریکہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم مذاکرات کی طرف بھی جائیں گے، ساتھ پریشرائز بھی کریں گے ایرانی حکومت کو، اور ان کو 0% انریچمنٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی. جی جاوید صاحب ساتھ رہے گا. میں جی آر بل صاحب کی طرف جاؤں گا. جی آر بل صاحب اگر بات کی جائے تو اس خطے میں بڑا اہم کردار پاکستان تو اداکاری کر رہا ہے، کیونکہ دوست ممالک جتنے بھی ہیں ان کو لے کے چل رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر OIC کی بات کریں تو ایران کے معاملے پہ OIC کا کردار کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ OIC صرف جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے خاص طور پر غزہ والے معاملے پہ بھی کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا بارہ نے، ایسا تو نہیں ہوگا؟
نہیں دیکھیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ OIC کو بھی آنا چاہیے. ہمیں سب کو یہی توقع کرنی چاہیے کہ کوئی باہر کا حملہ نہیں ہوگا, کوئی کنٹری اس پہ یہ ایڈونچرزم نہیں کرے گی جس طرح پہلے کہا جا رہا ہے, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ ول بی not wise on any other countries part to کہ اس میں انٹرفیئر کریں. اس سے نہ ایران کے عوام کا فائدہ ہوگا, نہ ہی خطے کے امن کے لیے کوئی فائدہ ہوگا, بلکہ اس سے افراتفری اور بڑھے گی اندر بھی ایران کے, اور باقی بھی جو ریجن ہے وہ ڈسٹیبلائز ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو قوتیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک افراتفری اور ہو, ایک اور عراق یہاں پہ ابھرے, ایک اور لیبیا خدا نہ خواستہ یہاں پہ آئے, کیونکہ اس سے پورا جو خطہ ہے, سعودی عرب ہے, باقی جتنی بھی گلف کنٹریز ہیں, وہ تمام کے تمام متاثر ہوتی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ OIC کا رول ابھی نہ آنے کا ابھی کوئی وقت ہے, اور مجھے امید ہے کہ ایسا وقت نہیں آئے گا کہ ہمیں اس طرف جانا پڑے گا جہاں پہ ہمیں ملٹی لیٹرل یا انٹرنیشنل فورم کی طرف جانا پڑے. ہمیں امید یہی نظر آ رہی, جس طرح آپ نے بھی اپنے بتایا شروع والے کامنٹس میں, کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ امن کی طرف جا رہے ہیں, وہ اپنے سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور کافی سارے بیانات بھی آئے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پرامن طریقے سے پروٹیسٹرز کی گریونسز کو ایڈریس کرنا چاہتی ہے. تھینک یو ویری مچ سر. بالکل سر, میں رانا صاحب کی طرف جاؤں گا. رانا صاحب, اگر جو بات کریں جی آر بلوچ صاحب, بڑی اہم بات کی انہوں نے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے اب جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے وہ جو ہے پرامن جو ہے احتجاج کرنے والے وہ بھی سامنے آ گئے, وہ بھی سڑکوں پہ آ گئے, اپنی حکومت کے جو ہے حق پہ نکل آئے. تو یہ بھی ورلڈ وائز ایک میسیج تھا ان عالمی قوتوں کو کہ جی ایران کی سڑکوں پہ اگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں اپنی حکومت کی حمایت میں, تو یہ بھی ایک بڑا میسیج ہے, کیونکہ دنیا نے تو اس کو یقینی طور پہ کور بھی کیا اور دیکھا بھی. تو پھر اب کم سے کم یہ ہو گیا کہ وہ جو احتجاج کرنے والوں کی تعداد اور حق میں ایران کے جو لوگ نکلے ہیں, تو یہ ایک بیلنسبل بات ہے کہ لوگ اس باوجود بھی, ایک تو ایرانی حکومت نے بھی مانا کہ کہیں نہ کہیں مہنگائی ہے اور اس کی بات ہم مان رہے ہیں, جو کچھ ان کے مطالبات تھے جو احتجاج کرنے والوں کے. دیکھیے جو ایران میں کہتا ہوں اس کو یہ ایک پولیٹیکل آرڈر ہے, یہ نہیں حکومت نہیں, وہ شیعہ اسلام کا ایک ورژن ہے اور اس کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے. اور جو ابھی آپ نے لوگوں کی بات کی اس میں ظاہر ہے گزشتہ 40-50 سال میں ایک ایڈیولوجیکل سیگمنٹ سوسائٹی کے اندر موجود ہے اور وہ ایک کال کے اوپر باہر آ جاتے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, جو بھی بڑے بڑے مظاہرے اس سے پہلے جب بھی کوئی پولیٹیکل صورتحال خراب ہوئی تو بڑی تعداد میں ایرانی حکومت کے حق میں یہ لوگ آتے رہے ہیں, اور باقی جو بڑے مسلم کازز ہیں اس کی فیور میں بھی یہ لوگ نکلتے رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مظاہروں پہ ان کا کیا اثر پڑے گا امریکہ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر. اس وقت جو امریکہ جو ہے وہاں وائٹ ہاؤس میں کہ یہ فوریا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے وینزویلا کے صدر کو اٹھا لیا اسی طرح ہم ایران میں کوئی کارروائی کر دیں گے. وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. ایران کی جو حکومت ہے وہ ایک ریڈیکل حکومت ہے ریلیجیسلی. آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو ایرانی ریولوشنری گارڈز ہیں ان کے اندر کوئی ڈیفیکشن نہیں ہوئی, فوج کے اندر کوئی ڈیفیکشن نہیں ہوئی, ان کی سیکیورٹی فورسز کے اندر کوئی ڈیفیکشن نہیں ہوئی. یہ وہ کرائیٹیریا ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے آ رہی ہے. تو جب ان کا جو ایک اسٹریٹجک لیول کے اوپر ان کا پورے کا پورا ملٹری کا انفراسٹرکچر, ان کی مین پاور ساری انٹیکٹ ہے, ڈیفیکشن نہیں ہو رہی, تو ان مظاہروں سے وہ حکومت جانے والی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ایران کے اندر اس طرح کی جمہوریت نہیں ہے. لوگوں کی بڑی جینون کمپلینٹس ہیں کہ ان کینڈیڈیٹس جو پاپولر ہوتے ہیں ان کو شروع میں ہی ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ آ گیا کہ جب یہ امریکہ کا سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے مائک پومپیو, وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں مبارکباد دیتا ہوں موساد کو اور ایرانیز کو کہ موساد کے جو ایجنٹ ہیں وہ ایرانین مظاہرین کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو اس کے میسج یہ جاتا ہے کہ اصل میں جو بڑا ایجنڈا ہے, بڑا ایجنڈا کیا ہے؟ بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ جو بھی ملک کسی بھی طور پہ فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے کسی نہ کسی طرح, اس کے خلاف اسرائیل جو ہے اپنی پاور جو ہے ڈپلومیٹک پاور اور لابنگ پاور اور بلیک میلنگ پاور یوز کر کے اس ملک کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں عراق جو ہے بہت بڑی سپورٹ کرتا تھا فلسطینیوں کی, ویپن سپلائی کرتا تھا. عراق کی حکومت جاتی رہی صدام حسین کی,
लीबिया की हुकूमत सपोर्ट कर रही थी फलस्तीन की, वो जाती रही। अफगानिस्तान से उनको खतरा था कि ये इस्लामी हुकूमत है, यहाँ से कोई सपोर्ट जा सकती है। उन्होंने एक ड्रामा किया 9/11 का और यहाँ पे हुकूमत तब्दील की, वो दोबारा आ गए हैं। बाकी जगहों पे अब सीरिया के अंदर भी हुकूमत तब्दील होगी, क्योंकि बाशर अल-असद की जो हुकूमत थी, दो के उनके ऊपर एलिगेशन और सेक्टेरियनिज्म के, लेकिन इसके बावजूद वहां से सपोर्ट जा रही थी। हिजबुल्लाह जो है पावर ले रहा था। कहने का मकसद ये है कि असल मसला जो मसाइल की जड़ है वो इसराइल है। अगर खुदा न खास्ता ईरानी हुकूमत जाती है तो उसके बाद अगला टारगेट पाकिस्तान है और तुर्की है। तो इसलिए ईरान की हुकूमत को सपोर्ट करना ये हमारे जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है और हमारी मजबूरी भी है। बहुत शुक्रिया राना जावेद साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम के लिए। जी अरबल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस सेगमेंट में यकीनन बात की ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात की। आएंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर के सोहेल आफरीदी के बाद जो है पैदा होने वाली सूरत हाल, जो कि सिंध का दौरा, पंजाब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस जो है यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि आइनी इत्तेहादी तो है, वो भी अब एहतजाज के मूड में है। असम्बली के फ्लोर पर आज क्या कुछ हुआ, वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे।